अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माँ बाप के मरने के बाद जलाल को बहनों की फिक्र सताने लगी। उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए उसने उनकी जिम्मेदारी बीवी को सौंपी और खुद परदेश चला गया ताकि अच्छी तरह उन्हें रुखसत कर सके। लेकिन जलाल के जाते उसके ससुराल वालों ने सारे घर पर कब्जा जमा लिया। उसकी सास और दो साले उसके घर में ही आकर बस गए और जलाल की बहनों को मुलाजमा बना लिया। जलाल के सालों की नीयत भी अच्छी न थी। एक रात जलाल का साला गलत इरादे से उसकी बहन के कमरे में गया तो वो चीखें मारते हुए बाहर दौड़ी, लेकिन घर के दरवाजे पर पहुंचते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहां तो जलाल माशाल्लाह से आपकी दो जवान बहनें हैं। आपको उनके बारे में सोचना चाहिए। रुबीना ने सोने के लिए जब तकिया दुरुस्त किया तो जलाल से कहने लगी। वो अभी नींद में जाने ही वाला था कि तब उसने आंखें खोली और कहने लगा, मैं समझा नहीं, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? रुबीना बेड पर बैठ चुकी थी। वो कहने लगी, आपकी छोटी मोटी नौकरी से बमुश्किल ही महीना गुजरता है। ये तो मैं जानती हूँ कि मैं कैसे पैसों को जोड़ तोड़ कर पूरा महीना गुजारती हूँ। और जैनब रुकैया दोनों ही शादी के काबिल हैं। अब अगर यही छोटी मोटी नौकरी करते रहे तो मुझे नहीं लगता कि आप अपनी बहनों की शादी कर सकेंगे। रुबीना की बात सुनकर जलाल उठकर बैठ गया। वो कहने लगा, यार जो कुछ कमाता हूँ सब कुछ तुम्हें तो ला कर दे देता हूँ। अब तुम्हारा काम है इसी में से पैसे बचाओ और मेरी बहनों का जहेज तैयार करना शुरू करो। जैसी ही तैयारी हो जाएगी मैं उनका रिश्ता देखना शुरू कर दूंगा। माशाल्लाह से दोनों खूबसूरत हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके रिश्तों में कोई मसला पैदा होगा। वो कहने लगी, आजकल लोग खूबसूरती नहीं देखते, आजकल लोग जहेज देखते हैं। पता नहीं आपको कब समझ आएगी। रुबीना की बात सुनकर वो कहने लगा, मैं क्या करूं? अच्छा ऐसा करता हूं कि अपने बॉस से कहता हूं कि 4 घंटे में अपनी ड्यूटी और बढ़ा लेता हूं। अब मैं फैक्ट्री का एक मामूली सा वर्कर यही कर सकता हूं। तुम ऐसा करो कि 5,000 की कमेटी डाल लिया करो। जैसे ही कमेटी निकलेगी हम जैनब की शादी कर देंगे, और जैसे ही दूसरी कमेटी निकलेगी तो रुकैया की शादी कर देंगे। रुबीना कहने लगी, आप किस दौर में जीते हैं? अरे 5,000 के पीछे क्या 10 लाख की कमेटी थोड़ी डलेगी? वो कहने लगा, 10 लाख क्या शादी के लिए इतने पैसों की जरूरत होती है? रुबीना कहने लगी, और क्या, 2 लाख का तो फर्नीचर ही आ जाता है, फिर 2 लाख का बाकी का छोटा मोटा सामान, फ्रिज है, बर्तन है, हजार चीजें होती हैं। फिर ससुराल वालों के जोड़े, लड़की के जोड़े, शादी का खाना। जलाल 10 लाख भी मैंने बहुत कम बताए हैं। आप पता नहीं क्या सोच कर बैठे हुए हैं। अब तो जलाल वाकई परेशान हुआ था। वो कहने लगा, फिर क्या करना चाहिए मुझे? वो कहने लगी, मेरे चचाजाद कामरान भाई दुबई में काम करते हैं। यकीन माने लाखों बेचते हैं। बड़ी धूमधाम से उनकी बहन की शादी हुई है। पूरे मोहल्ले ने दांतों के नीचे उंगलियां दबा ली थी। क्या कुछ जहेज नहीं दिया कामरान भाई ने अपनी बहन को? पूरा ट्रक भर के जहेज दिया है। और उसके ससुराल वाले, अरे वो तो कामरान भाई की बहन को हाथों में लेते हैं, इतनी इज्जत देते हैं कि क्या बताऊं। आजकल खूबसूरती कौन देखता है, सब देखते हैं कि जहेज में क्या मिला है, लड़की की शादी कैसे हुई है। अरे कुछ सोचें अपनी बहनों के बारे में। जलाल वाकई सोच में पड़ गया। रुबीना कहने लगी, और अगर आप कहते हैं तो मैं कामरान भाई से बात कर लेती हूँ, वो आपकी भी नौकरी दुबई में ढूंढ देंगे। ये सुनकर जलाल ने कहा, क्यों नहीं, अगर मेरी नौकरी दुबई में लग जाती है तो अच्छी बात है। मैं तुम्हें पैसे भेजूंगा तो तुम अच्छा सा जहेज बना लेना ताकि हम बड़ी धूमधाम से अपनी बहनों की शादियां करें। वो कहने लगी, क्यों नहीं, क्यों नहीं, रुकैया जैनब तो मुझे अपनी बहनों जैसी अजीज हैं। वैसे भी मेरी कोई सगी बहन तो है नहीं, मैं तो उन दोनों को अपनी सगी बहन समझती हूँ। तभी तो उन दोनों की फिक्र मुझे खाए जा रही है। रुबीना के टसवे जलाल के दिल को नर्म कर चुके थे। वो समझता था कि उसकी बीवी उसकी बहनों के साथ मुखलिस है, उनकी फिक्र करती है, उनसे मोहब्बत करती है, लेकिन सच तो कुछ और था, और सच बहुत भयानक था। रुबीना ने अपने कजन कामरान से कहकर जलाल की नौकरी दुबई में लगवा दी। जब जलाल ने जाना था वो बेहद उदास था। दोनों छोटी बहनें भाई के साथ गले लगे रो रही थीं। वालदैन तो 3-4 साल पहले ही इंतकाल कर चुके थे।
جلال ہی ان کے لیے ان کا باپ تھا اور وہی ماں۔ اس نے اپنی چھوٹی بہنوں کو کبھی بھی ماں اور باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، اور انہی کی خاطر وہ جا رہا تھا تاکہ ان کی شادی بڑے اچھے طریقے سے کر سکے۔ جانے سے پہلے روتی ہوئی بہنوں کے ہاتھ اس نے روبینہ کے ہاتھ میں پکڑائے۔ وہ کہنے لگا، میری بہنوں کی ذمہ داری اب تمہارے سر پر ہے روبینہ، انہیں ماں بن کر اپنے سینے سے لگا کر رکھنا۔ جلال کی اپنی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دونوں بہنیں روبینہ کے گلے لگ کر رونے لگیں۔ تب تو اس نے بڑی ہمدردی دکھائی۔ جلال جا چکا تھا اور روبینہ کے تیور آہستہ آہستہ رقیہ اور زینب سے بدلنے لگے۔ وہ کہنے لگی، آج میرے سر میں بہت درد ہے، ایسا کرو کہ رقیہ تم گھر کی صفائی کر لو اور زینب تم جا کر کچن سنبھال لو۔ اوف میرا سر! یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے سر کو اپنے ہاتھ سے پکڑا تھا۔ زینب کہنے لگی، بھابھی آپ آرام کریں، دوا کھا لیں، میں آپ کو چائے بنا دیتی ہوں۔ دونوں ہی بہنیں صاف دل کی اور معصوم سی تھیں۔ وہ روبینہ کی آؤ بھگت میں لگ گئیں، یہاں تک کہ زینب نے تو اس کا سر تک دبا دیا تھا۔ روبینہ نے آہستہ آہستہ سارے کام رقیہ اور زینب کے سر پہ ڈال دیے۔ زینب اس وقت BA کے آخری سال میں تھی اور رقیہ 12ویں جماعت میں۔ بہرحال روبینہ کی ڈرامے بازی کی وجہ سے ان دونوں کی ایک ہفتے سے چھٹی ہو رہی تھی، لیکن پھر زینب نے رقیہ سے کہا کہ تم کالج جاؤ، میں گھر کے سارے کام سنبھالوں گی۔ زینب چاہ رہی تھی کہ روبینہ سے بات کرے کہ اب اسے بھی کالج جانا ہے، اس کے پیپر ہونے والے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ روبینہ سے کچھ کہتی، روبینہ کہنے لگی، زینب ایسا کرو آج بریانی بنا لو، میری والدہ اور دونوں بھائی آج میرے گھر آئیں گے مجھ سے ملنے۔ یہ سن کر زینب کہنے لگی، ٹھیک ہے بھابھی، میں بنا دیتی ہوں، لیکن مجھے بھی کالج جانا ہے، میرے پیپر ہونے والے ہیں۔ وہ کہنے لگی، تم پڑھ کر کیا کرو گی؟ ہم نے کون سی تم سے نوکریاں کروانی ہیں؟ ارے گھر کے کام کاج سیکھو، سسرال میں تو یہی کام آتا ہے۔ کھانا اچھا پکانا آتا ہو تو لڑکی کی عزت ہو جاتی ہے۔ ارے وہاں پر تم سے کسی نے BA کے سوال تھوڑی پوچھنے ہیں۔ چھوڑو یہ پڑھائی، مجھے دیکھو، میں نے 10 جماعتیں بھی نہیں پڑھی اور کیسے اچھے سے گھر چلا رہی ہوں۔ روبینہ نے اتراتے ہوئے کہا۔ زینب چپ سی ہو گئی۔ زینب نے بریانی بنائی، کھیر اور کباب بھی بنا لیے، لیکن روبینہ کو اب بھی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، زینب ایسا کرو قورمہ بھی بنا لو، راشد کو بہت پسند ہے، اور گاجر کا حلوہ میرے چھوٹے بھائی فرحان کو بہت پسند ہے۔ ایک ہی دعوت پر روبینہ نے اچھے خاصے پیسے خرچ کر دیے تھے۔ زینب پورا دن کچن میں مختلف کھانے بناتی رہی۔ شام ہوتے ہی روبینہ کی والدہ اور دونوں نکمے بھائی اس کے گھر آ چکے تھے۔ سجا سجایا گھر دیکھ کر روبینہ کی والدہ کی تو آنکھیں چمکی تھیں۔ جلال کے ہوتے ہوئے وہ کم ہی آتی تھی، وہ بہت تیز ترار قسم کی لڑکی تھی۔ شادی ہوتے ہی ہر چیز پر اس نے اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ زینب اور رقیہ معصوم تھی۔ روبینہ اپنی چکنی چپڑی باتیں کر کے کام کرواتی تھی، اور اب بھی وہ صبح سے کچن میں لگی ہوئی تھی۔ جب روبینہ نے کہا، تم نے ابھی تک کھانا نہیں بنایا؟ ارے میرے گھر والوں کو بہت بھوک لگی ہے، جلدی سے کھانا لگاؤ۔ زینب روٹیاں بنا کر سب کو دیتی رہی۔ روبینہ کے 2 بھائی تھے، ایک روبینہ سے بڑا تھا، لیکن سارے جہان کا نکما تھا، کوئی کام نہیں کرتا تھا، بس گلی کی نکڑ پر کھڑا ہو کر کالج جانے والی لڑکیوں پر الٹے سیدھے فکرے کستا تھا۔ اور چھوٹے بھائی کا بھی یہی حال تھا۔ اسی وجہ سے راشد کی کسی سے شادی بھی نہیں ہوئی تھی، نہ ہی اسے کوئی اپنی بیٹی دینے کو تیار تھا۔ اب پھر جب زینب گرم گرم روٹی بنا کر لائی تھی تو وہ اپنی ماں کے برابر میں ہی بیٹھا تھا۔ وہ اپنی ماں کے کان میں کہنے لگا، تو بڑی پیاری ہے اور گھر کے سارے کام بھی جانتی ہے، میری شادی اس لڑکی سے کروا دے۔ وہ کہنے لگی، اچھا اچھا، اتنا بھی اتاولا نہ ہو، چپ چاپ کھانا کھا، دیکھ تو اتنا مزے کا کھانا بنایا ہے، پیٹ بھر گیا ہے لیکن نیت ابھی تک نہیں بھری۔ وہ سب کھانا یوں کھا رہے تھے کہ آج تک کبھی اچھا کھانا نہ دیکھا ہو، اور رقیہ اپنی بہن کے انتظار میں بیٹھی تھی کہ اب اس کی بہن روٹیاں بنا کے باہر آئے اور تبھی وہ دونوں بہنیں کھانا کھائیں۔ لیکن وہ لوگ تو ایسے کھانا کھا رہے تھے جیسے بعد میں نصیب ہی نہ ہوگا۔ کھانا تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ اپنے پیٹ پر راشد ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا، آج تو پیٹ بھر کے کھایا ہے۔ جب زینب اور رقیہ کی کھانے کی باری آئی
तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। ज़ैनब ने पतीली में लगा हुआ थोड़ा सा सालन प्लेट में निकाला और रुकैया को दे दिया। ज़ैनब कहने लगी, तुम ये खा लो, मुझे भूख नहीं है। हालांकि भूख तो उसे भी लगी थी, लेकिन उसकी ख्वाहिश थी कि उसकी छोटी बहन पेट भर के खाना खा ले। लेकिन रुकैया भी अपनी बहन के खुश्क होंठों को देख चुकी थी। पूरे दिन से वो खाना बनाने में मसरूफ रही थी। वो कहने लगी, अब मिलकर खा लेते हैं। मुझे पता है आपको भी भूख लगी है। थोड़े से सालन के साथ ही रोटी खा के दोनों ने अपना पेट भरा था। रुबीना ने अपने दोनों भाइयों और अपनी वालदा को घर पर ही रोक लिया था। जैसे ही ज़ैनब खाना खा के फारिग हुई, उसकी आंखों में नींद उतरने लगी थी, क्योंकि वो बहुत थकी हुई लग रही थी। तभी रुबीना किचन में आई। वो कहने लगी, लो जी, अभी तक बर्तनों का अंबार ऐसे ही पड़ा है। ज़ैनब, तुम बहुत सुस्त हो, तुमने अभी तक बर्तन नहीं धोए। चलो दोनों बहनें मिलकर ये बर्तन धो। और हाँ, मेरी अम्मा और मेरे दोनों भाई मेरे घर पर रहेंगे। अम्मा तो मेरे साथ मेरे कमरे में सो जाएंगी और राशिद और फरहान तुम लोगों के कमरे में सोएंगे। इसलिए तुम लोग सेहन में चारपाई बिछाकर सो जाना। ये सुनकर ज़ैनब ने हैरत से रुबीना की तरफ देखा। वो कहने लगी, भाभी, मैं कभी यूं खुली छत के नीचे नहीं सोई। आप अपने भाइयों को चारपाइयां बिछा दें, मैं और रुकैया अपने कमरे में ही सोएंगे। हमें अपने कमरे में सोने की आदत है। ये सुनकर रुबीना के माथे पर बल पड़े थे। वो कहने लगी, शर्म नहीं आएगी तुम लोगों को मेहमानों को सेहन में सुलाते हुए? अरे मेरे भाई क्यों सोने लगे सेहन में? चलो तुम लोग अपना बिस्तर बचाओ और सो जाओ। रुबीना ने अपना आप असल रूप दिखाना शुरू किया था। दोनों बहनें एक दूसरे की शक्ल देखने लगीं, सेहन में चारपाइयां बिछाईं और लेट गईं। लेकिन कभी भी वो खुले सेहन में नहीं सोई थी और न ही उन्हें आदत थी। फिर आसपास के घरों की दीवारें और छतें ऊंची थीं, वहां से अक्सर लड़के झांक कर सेहन में देखा करते थे। ये वजह थी कि ज़ैनब और रुकैया कभी भी सेहन में नहीं आती थी। कभी मजबूरी में भी मेन गेट खोलना पड़ता या कपड़े रस्सी पर डालने पड़ते, तभी वो सेहन में आती थी। इसलिए काफी देर तक तो ज़ैनब को नींद ही नहीं आई। अलबत्ता रुकैया सो चुकी थी। सुबह रुकैया कॉलेज चली गई तो सारे काम की जिम्मेदारी ज़ैनब पर पड़ गई थी। उसने जल्दी से घर की सफाई की और रुबीना के घर वाले नाश्ते की फरमाइश करने लगे। उसे लगा शायद नाश्ता करके उसकी वालदा और उसके भाई चले जाएंगे, तो फिर उसने नाश्ता बनाकर उनके सामने रख दिया। खुद किचन में बैठकर नाश्ता करने लगी, क्योंकि रशीद की चुभती हुई नजरें ज़ैनब से बर्दाश्त नहीं होती थी। लेकिन ये तो ज़ैनब का ख्याल ही था कि वो लोग चले जाएंगे, क्योंकि नाश्ता करने के बाद वो लोग छोटे से बने टीवी लाउंज में टीवी पर दोनों भाई इंग्लिश फिल्म देखने लगे। लाउंज की एक तरफ किचन भी था, जहां ज़ैनब काम कर रही थी, और जब उसकी टीवी पर नजर पड़ती तो वो नजरें झुका लेती। बिल्कुल किचन के सामने वाले सोफे पर रशीद बैठा कभी फिल्म के गंदे सीन देखता तो कभी ज़ैनब की तरफ बुरी नजर डालता। ज़ैनब ने जल्दी से काम खत्म किया और अपने कमरे में आ गई। उसका रोने को दिल चाह रहा था। मोबाइल सिर्फ रुबीना के पास था। उसका दिल चाहा कि वो जलाल भाई को फोन करे और उन्हें ये कहे कि वो वापस आ जाएं, क्योंकि रुबीना के बदलते तेवर ज़ैनब को बहुत कुछ समझा रहे थे। यूं तो जलाल का घर बहुत अच्छा था, साफ सुथरा था, लेकिन कमरे सिर्फ दो थे और एक ड्राइंग रूम था। एक कमरे में जलाल और रुबीना रहते थे, दूसरे कमरे में दोनों बहनें। लेकिन अब तो जैसे उनकी जिंदगी डिस्टर्ब होकर रह गई थी। वो अपने कमरे में लेटी थी, पूरी रात ठीक से सो नहीं पाई थी, इसलिए उसकी आंख लग गई। लेकिन फिर उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है। ज़ैनब की आंखें झट से खुली थीं। जैसे उसने देखा तो उसे लगा जैसे कोई कमरे की खिड़की के पास से पीछे हटा है। कमरे की खिड़की जब वो सोई थी तो मुकम्मल बंद थी, लेकिन अब थोड़ी सी खुली हुई थी। ज़ैनब ने जल्दी से अपना दुपट्टा अपने ऊपर लपेटा और उठकर बाहर आ गई। बाहर आई तो रशीद उसके कमरे के बिल्कुल बाहर खड़ा था। यह देखकर ज़ैनब ने गुस्से से उसे देखा। बजाय शर्मिंदा होने के वो मुस्कुराने लगा। फिर कहने लगा, सोई हुई बहुत अच्छी लग रही थी तुम। ज़ैनब कहने लगी, आप तमीज से बात करें। मुझे लड़कों का लड़कियों से यूं फ्री होना पसंद नहीं है। आप मुझसे बेतकल्लुफ होने की कोशिश न करें तो बेहतर है। और आपको शर्म नहीं आती दूसरों के कमरे में झांकते हुए?
وہ کہنے لگا، اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ خوبصورت چیزیں تو اللہ نے بنائی ہی دیکھنے کے لیے ہیں۔ اب آپ خوبصورت ہیں تو دیکھوں گا نہیں تو اور کیا کروں گا؟ رشید کی ڈھٹائی پر وہ ضد ہوتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ رات کا دوپہر کا کھانا اس نے بنایا اور آج پھر روبینہ اسے نت نئی چیزوں کی فرمائش کرتی رہی۔ وہ کہنے لگی، بھابھی آپ کے گھر والے واپس کب جائیں گے؟ یہ سن کر روبینہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ کہنے لگی، تمہیں میرے گھر والوں کی کیا تکلیف ہے؟ وہ کہنے لگی، ہمارا بجٹ آؤٹ ہو رہا ہے، ابھی تک تو بھائی نے تنخواہ بھی نہیں بھیجی اور خرچہ دیکھے کتنا اوپر جا رہا ہے۔ کل میں نے 4-5 چیزیں بنائی تھی، سب کی سب ختم ہو گئیں اور آج آپ پھر 4-5 چیزوں کی فرمائش کر رہی ہیں۔ میرا بھائی محنت کرنے گیا ہے، پیسے درختوں پر تو نہیں لگتے کہ توڑ توڑ کر بھیجتا رہے گا۔ زینب کو رشید پر بھی غصہ تھا اور روبینہ کی شاخ خرچیاں بھی سمجھ سے باہر تھیں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو روبینہ کہنے لگی، بڑی گھسبر لمبی زبان ہے تمہاری۔ دیکھو بی بی، یہ میرے شوہر کا گھر ہے، میرا جو جی چاہے گا وہ کروں گی یہاں پر، اور میری ماں اور میرے بھائی یہیں رہیں گے میرے گھر پر جب تک میں چاہوں گی۔ تو ہوتی کون ہو؟ ارے یہ تو گھر تمہارا نہیں ہے، تمہاری شادی ہوگی تو دفع ہو جانا اپنے سسرال۔ یہ گھر میرا ہے اور اس پر میرا ہی حکم چلے گا۔ جلدی سے کھانا بناؤ، رشید سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ روبینہ نے اپنا اصل رنگ دکھایا تھا۔ زینب تو یہ سن کر حیران رہ گئی تھی کہ بولی بھالی اور پیار محبت کرنے والی بھابھی کا اصل روپ کتنا برا تھا، اتنی بدتمیز اور اتنی بد اخلاق، اور اس پر اس کے چھچورے اور بیہودہ بھائی۔ زینب بری طرح سے پریشان ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی، ایسا کریں مجھے موبائل دیں، مجھے جلال بھائی سے بات کرنی ہے۔ یہ سن کر روبینہ کا پارا ہائی ہوا۔ وہ کہنے لگی، کیا بات کرنی ہے تم نے اپنے بھائی سے؟ وہ بڑے سخت اور بلند لہجے میں بولی کہ روبینہ کی اماں بھی وہاں پہنچ گئیں۔ وہ کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی، بہت بدتمیزی کر رہی ہے، گزبر لمبی زبان میرے سامنے چلا رہی ہے۔ ارے میں تمہاری زبان کھینچ لوں گی، خبردار جو تم نے جلال کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی۔ یہ بات سن کر روبینہ کی والدہ کے ماتھے پر بھی بل پڑے تھے۔ وہ کہنے لگی، دیکھ لڑکی، یہ زبان میرے اور میری بیٹی کے سامنے مت چلانا، تمہارے جیسی بہت دیکھی ہیں ہم نے، تم ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہو، اور تمہارا وہ بھائی اسی بات پر بھروسہ کرے گا جو میری بیٹی اسے بتائے گی۔ چلو جلدی سے کھانا بناؤ، اور ویسے بھی میں اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ جا رہی ہوں، آخر ہم کب تک کرائے کے مکان میں سڑتے رہیں گے اور کہاں سے کرایہ بھریں گے؟ میں کرائے کے گھر کو چھوڑنے لگی ہوں، سامان تو ویسے بھی مالک مکان نے دیا تھا، بس وہاں ہمارے کپڑے ہی تو ہیں، وہ میں یہاں لے آتی ہوں۔ روبینہ کہنے لگی، ہاں جائیں۔ پھر زینب سے کہنے لگی، میری ماں اور میرے دونوں بھائی آج کے بعد سے یہیں رہیں گی، تم دونوں بہنیں اپنا بوریا بستر اب صحن میں ڈال لو تو بہتر ہے، اپنی کتابیں اٹھاؤ، یا تو جلا دو یا کہیں پھینک دو، اور اپنی الماری سے کپڑے بھی نکالو، کیونکہ اب رشید اور فرحان کے کپڑے وہاں ہوں گے۔ بڑی آئی بھائی سے بات کروں گی۔ منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے اس نے نقل اتاری اور اپنے کمرے میں چلے گئی۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے، پہلی بار یتیم ہونے کا احساس ہوا تھا، اور وہ بھی بڑی شدت سے۔ رقیہ جب کالج سے آئی تو زینب کی آنکھیں سرخ دیکھ کر وجہ پوچھنے لگی۔ وہ کہنے لگی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی، کچھ نہیں، ایسا کرو کہ کپڑے الماری سے نکال کر ڈرائنگ روم میں رکھ دو۔ ایک چھوٹی سی الماری ڈرائنگ روم میں بھی تھی، وہیں زینب اور رقیہ نے اپنے کپڑے رکھے اور اپنی کتابیں بھی رکھ لیں۔ ڈرائنگ روم میں صوفے رکھے ہوئے تھے، جب بھی کوئی مہمان آتا تھا تو وہیں بیٹھتا تھا۔ رقیہ اور زینب کو صحن میں سونے کی عادت نہیں تھی، اس لیے وہ ڈرائنگ روم میں لیٹ گئیں، لیکن روبینہ سے یہ کہاں برداشت تھا۔ وہ کہنے لگی، چلو اٹھو یہاں سے، یہ صوفے سو سو کر خراب کرنے کے لیے نہیں ہے، تمہارے باپ کے پیسوں کے نہیں ہیں، میرے شوہر کے پیسوں کے ہیں، یہاں سے اٹھو اور جا کر صحن میں سو جاؤ۔ زینب کہنے لگی، آپ کو شرم نہیں آتی اتنی بدتمیزی کرتے ہوئے؟ یہ گھر ہمارے باپ کا ہے، جتنا جلال بھائی کا ہے اتنا میرا اور رقیہ کا بھی ہے، لیکن میں آپ پر جتا نہیں رہی، صرف آپ کو بتا رہی ہوں، اور یہ صوفے بھی میرے باپ کے پیسوں کے آئے ہیں۔ آپ کو کمرہ چاہیے تھا، میں نے دے دیا، لیکن ہم لوگ صحن میں نہیں سوئیں گے۔
محلے کے آوارہ لڑکے رات کو صحن میں جھانکتے ہیں، آپ کو تو شاید فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمیں پڑتا ہے۔ ہمارے لیے عزت بہت بڑی چیز ہے۔ زینب کی بات سن کر روبینہ کہنے لگی، جس عزت پر تم اتنا کر رہی ہو اسے خاک میں ملانے میں مجھے 10 منٹ لگیں گے، پھر پورے محلے سے منہ چھپاتی پھرو گی۔ بدنام کرنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ چلو اٹھو اور صحن میں جا کر لیٹو، ورنہ تم مجھ سے اچھی طرح سے واقف نہیں ہو کہ روبینہ کس بلا کا نام ہے، جو اگر کسی کے پیچھے پڑ جائے تو اسے تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے میرے ساتھ تو الجھنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ رقیہ روبینہ کی باتیں سن کر اپنی بہن کو دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی، آپا ہم صحن میں سو جاتے ہیں۔ رقیہ ویسے بھی لڑائی جھگڑوں سے بہت ڈرتی تھی۔ زینب چپ ہو گئی۔ صحن میں دونوں بہنوں نے اپنی چارپائیاں بچھائیں اور لیٹ گئیں۔ زینب کہنے لگی، مجھے نہیں لگتا کہ جلال بھائی کو جانا چاہیے تھا۔ وہ یہاں ہوتے تو بھابھی کی کبھی اتنی ہمت نہ ہوتی کہ اپنے بیہودہ اور چھچورے بھائیوں کو یہاں لا کر رکھتی۔ رقیہ کہنے لگی، وہ جو چھوٹا بھائی ہے نا، وہ جب بھی میں کالج سے آتی ہوں گلی کی نکڑ پر کھڑا ہوتا ہے، مجھے دیکھ کر آوارہ لڑکوں کے کانوں میں نہ جانے کیا کیا کہتا ہے۔ یہ سن کر زینب اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگی، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ کہنے لگی، بس آپا مجھے ڈر لگتا ہے، میں نے کہا کہیں بھابھی برا نہ مان جائیں۔ زینب کہنے لگی، برا مناتی ہے تو منا لے، لیکن آئندہ اگر وہ تم پر کوئی فکرہ کسے یا کوئی بدتمیزی کرے تو مجھے بتانا۔ رقیہ کہنے لگی، ٹھیک ہے آپا۔ ایک بار زینب رات کے برتن دھو رہی تھی، رقیہ صحن پر چارپائی بچھا کر بیٹھ چکی تھی۔ جب رشید کچن میں آ گیا، زینب اس وقت برتن دھو چکی تھی۔ جیسے ہی اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو رشید اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا، تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ زینب کہنے لگی، اپنی بہن کو جا کر دیکھو۔ یہ سن کر بجائے شرمندہ ہونے کے وہ مسکرانے لگا، پھر کہنے لگا، تم پر دل آ گیا ہے میرا، سوچ رہا ہوں جلال بھائی سے تمہارا رشتہ مانگ لوں۔ آخر تم لوگوں کے جہیز کے لیے تو جلال بھائی پیسہ کمانے گئے ہیں، مجھے تو خوبصورت بیوی مل جائے گی اور پیسہ بھی۔ زینب کہنے لگی، تمہیں کیا لگتا ہے تم رشتہ مانگو گے اور میں مان جاؤں گی؟ میں تم جیسے لڑکوں پر دوسری نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتی، جو دوسروں کی بہن بیٹیوں پر غلط نظر رکھتے ہیں، گھٹیا نظریں رکھتے ہیں۔ یہ سن کر رشید کہنے لگا، رشید کو جو لڑکی پسند آ جائے اسے اپنائے بغیر نہیں چھوڑتا، اور تم مجھے پسند آ گئی ہو۔ روبینہ کا کام ہے جلال کو راضی کرنا، اور مجھے اپنی بہن پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ اسے راضی کر لے گی۔ بس تم میری بیوی بننے کی تیاری کرو۔ یہ سن کر زینب غصے سے کچن سے باہر نکل گئی، صحن میں آ کر لیٹ گئی۔ اگلے روز روبینہ نے رشید کے لیے جب جلال سے بات کی، زینب کا رشتہ رشید سے کر دے، تو جلال نے صاف انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگا، بے شک وہ تمہارے بھائی ہیں، لیکن مجھے اپنی بہنوں کے لیے پسند نہیں۔ دوبارہ اپنے بھائیوں کا ذکر میری بہنوں کے لیے مت کرنا۔ میرا ایک دوست ہے، اس کی بیوی رشتے کرواتی ہے، کل وہ زینب کے لیے رشتہ لے کر آئے گی، میں اسے کہہ چکا ہوں، وہ بہت اچھے رشتے کروائے گی۔ یہ سن کر روبینہ کو غصہ تو بہت آیا کہ آخر جلال نے اس کے بھائیوں پر دوسرے لوگوں کو فوقیت کیوں دی۔ جلال جو بھی پیسے بھیجتا تھا سارے کے سارے روبینہ اپنی ذات پر خرچ کر دیتی تھی، جا کر اپنے نئے سے نئے برانڈ کے جوڑے لے آتی، یا گھر میں ایک سے بڑھ کر ایک کھانے پینے کی چیزیں لاتی، اپنے بھائیوں کو اپنی ماں کو کپڑے خرید کر دیتی۔ رقیہ اور زینب تو جیسی اس کی ذمہ داری تھی ہی نہیں۔ رشتے کا سن کر روبینہ کو بہت غصہ آیا تھا۔ اگلے روز زینب سے کہنے لگی، تمہیں دیکھنے کے لیے لڑکے والے آنے والے ہیں، تیار ہو جانا، اور جو چائے پیش کرنی ہے وہ بھی تیار کر کے رکھنا، تمہارے بھائی نے کسی رشتے والی سے کہہ رکھا ہے۔ یہ سن کر زینب کو کچھ تسلی ہوئی تھی، اس نے چائے کا بھی انتظام کیا، خود بھی تیار ہو گئی۔ لڑکے کی اپنی دکان تھی، اچھا کماتا تھا، اور ان لوگوں کو زینب پسند بھی آ گئی۔ روبینہ نے جب دیکھا کہ وہ لوگ تو زینب کو پسند کر چکے ہیں تو کہنے لگی، دیکھ لیں بہن، یوں تو میری نند بہت خوبصورت ہے، پورے محلے کے لڑکوں کو اس نے پیچھے لگا رکھا ہے، اب آپ اسے اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتی ہیں تو اپنی ذمہ داری پہ بنائیے گا، یہ نہ ہو
آپ کے محلے کے لڑکے آپ کے گھر کے دروازے پر منڈلاتے ہوئے نظر آئیں۔ میں تو چاہتی ہوں جہاں بھی ہو جیسے بھی ہو بس اس کی شادی ہو جائے، میں تو تنگ آ چکی ہوں۔ ایسی باتیں سن کر وہ لوگ اٹھ کر انکار کر کے چلے گئے۔ زینب کو بہت غصہ آیا۔ وہ کہنے لگی، بھابھی آپ کو شرم نہیں آتی میرے بارے میں جھوٹ بولتے ہوئے، مجھ پر جھوٹا الزام لگاتے ہوئے؟ وہ کہنے لگی، میں تمہیں کسی اور کے قابل چھوڑوں گی نہیں، تم اگر بیوی بنو گی تو صرف رشید کی۔ روبینہ نے جلال سے بھی یہی کہا کہ تمہاری بہن کے پیچھے لڑکوں کی لائن لگی ہوئی ہے، کالج سے گھر آتی ہے تو لڑکے سیٹیاں مارتے ہیں، اب پتہ نہیں اس کا چال چلن کیسا ہوگا۔ جب سے تم گئے ہو یہ تو میری کوئی بات سنتی ہی نہیں ہے، اپنی منمانیاں کرتی ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس کا رشتہ کہیں ہوگا۔ لڑکے والے بھی منہ پر انکار کر کے گئے ہیں کہ اس لڑکی کے بارے میں ہمیں محلے کے لڑکوں سے پتا چلا ہے کہ بڑی خوبصورت ہے، ایسی ہے ایسی ہے۔ اب تم خود سوچ لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ میں تو خیر تمہاری عزت رکھ رہی تھی، اس لیے سوچا کہ تمہاری بہن جیسی بھی ہے اپنے بھائی کے ساتھ بیاہ دوں، ورنہ میرے بھائی کے لیے لڑکیوں کی کمی تھوڑی ہے۔ جمال نے کوئی جواب نہیں دیا، فون بند کر دیا۔ اس سے پہلے کہ جمال کے واپس آنے کا وقت آتا، روبینہ چاہتی تھی زبردستی وہ زینب کا نکاح رشید سے کر دے، اور اس نے یہی کیا۔ زینب کو کہنے لگی، کل میں تمہارا نکاح اپنے بھائی سے کروا رہی ہوں کیونکہ جلال نے مجھے اجازت دے دی ہے۔ یہ سن کر زینب کہنے لگی، میں یہ نکاح نہیں کروں گی، آپ میری بھائی سے بات کروائیں۔ وہ کہنے لگی، کیوں بات کرواؤں؟ وہ کہہ چکا ہے اپنے بھائی سے زینب کا نکاح کر دو، اور کل تم نکاح کے لیے تیار رہنا۔ اگر تم نے مولوی صاحب کے سامنے کوئی بھی حرکت کی تو یاد رکھنا تمہیں مار مار کر دھکے دے کر گھر سے نکال دوں گی، وہ بھی بنا دوپٹے کے۔ پھر گلی محلے کے لڑکے تمہارے ساتھ جو کچھ کریں گے انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ اسے دھمکا کر جا چکی تھی۔ رقیہ اور زینب بے حد پریشان تھیں، اس لیے سوچ رہی تھیں کہ وہ گھر سے باہر چلی جائیں، یہاں سے بھاگ جائیں، ورنہ پتہ نہیں روبینہ کیا کرے گی، اور رشید جیسا آوارہ شخص زینب کی پوری زندگی برباد کر کے رکھ دے گا۔ دونوں بہنوں نے کالی چادریں پہنی۔ جیسے ہی گھر کا دروازہ کھولا، سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ جلال تھا۔ روبینہ کی بات پر اسے بھروسہ نہیں آیا تھا، نہ ہی اسے یقین ہوا تھا۔ اپنی بہنوں کی عادت سے وہ واقف تھا، اس لیے فوراً سے واپس آ گیا۔ بھائی کو دیکھ کر زینب اور رقیہ روتے ہوئے اس کے ساتھ لگیں۔ رونے کی آواز سن کر روبینہ اور اس کی ماں اور دونوں بھائی بھی باہر آ گئے۔ جلال کو دیکھ کر تو روبینہ خوش ہوئی تھی۔ زینب اور رقیہ نے روتے ہوئے ساری بات جلال کو بتا دی۔ جلال کہنے لگا، تمہیں میں نے اپنی بہنوں کی ذمہ داری اس لیے نہیں دی تھی کہ تم اپنے آوارہ بھائیوں سے میری بہنوں کی نکاح کر دو، اور کس سے پوچھ کر تم نے اپنی ماں اور بھائیوں کو میرے گھر میں رکھا ہے؟ تم جیسی عورتیں جن کا دھیان بس اپنے ماں اور گھر والوں کی طرف رہے، وہ کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ جلال نے روبینہ کو طلاق دے دی اور ان سب کو گھر سے باہر نکال دیا۔ پھر کہنے لگا، میں نے بہت ہی غلط عورت سے شادی کر لی، مجھے باہر اس نے بھیجا ہی اس لیے تھا تاکہ اپنے آوارہ بھائیوں کے ساتھ تم لوگوں کی شادی کر دے، لیکن میں تم لوگوں کی شادی بہت اچھی جگہ کروں گا۔ جلال نے زینب اور رقیہ کی شادی بہت اچھے اور شریف لوگوں میں کی تھی۔ روبینہ اپنی ماں کا سر پیٹ رہی تھی کہ آپ کی وجہ سے میرا گھر برباد ہو گیا، ان دونوں بھائیوں کے گھر بسانے کے چکر میں لٹ گئی، برباد ہو گئی۔ اب مجھ سے کون شادی کرے گا؟ جتنی عیاشی میں نے جلال کے گھر دیکھی ہے کوئی اور مجھے کبھی نہیں دے سکتا۔ ماں، تو نے میری زندگی کو برباد کر دیا، تیری باتوں میں آ کر میں نے اپنا گھر برباد کر لیا۔ لیکن روبینہ کا واویلا کسی کام کا نہیں تھا۔ جلال نے ایک نیک سیرت عورت سے شادی کی اور خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ البتہ روبینہ کے وہی رونے تھے، اپنے گھر کی بربادی کے رونے۔ وہ ساری زندگی روتی رہے گی۔ ایسی عورتوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں
تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔